बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस ऑडियो में हम या अय्युहल्लज़ीना आमनू को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। सूद पर मज़ीद गुफ्तगू। बदनसीबी से हमारा दौर वही है जिसकी पेशेनगोई मुख़बिर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 बरस पहले फरमा चुके हैं कि ऐसा ज़माना आएगा जिसमें कोई शख्स सूद की लानत से ना बच सकेगा। जो बिला वास्ता इस कारोबार में मुलविस ना भी होगा उस तक किसी न किसी तरह इसके असरात ज़रूर पहुँचेंगे। आज का हर शख्स शऊरी या लाशऊरी तौर पर इस इरशाद के मुताबिक सूद में मुलविस है और गुनाह के इस दलदल में फंसने वालों को ये दलदल ही अपनी मईशत का ख़जाना मालूम होने लगी है। वो इस ममनुआ निज़ाम मईशत को माश का जुज़ व ला यनफ़िक तिजारत की बुनियाद करार दे बैठे हैं। तकरीबन वही नज़रिया कायम किए हुए हैं जो सूदखोर कुफ़ार का था। तर्जुमा ये इसलिए कि उन्होंने कहा कि बै तो सूद ही की तरह है। उन्हें दौलत की हवस ने ऐसा अंधा कर दिया था कि बै तिजारत और सूद में कोई फ़र्क ही नज़र न आता था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़े फरमा दिया कि बहुत बड़ा फ़र्क है, एक हलाल है और एक हराम, एक में बरकत है, एक ज़रिया अज़ाब। सूरह बकरा 275 275। और अल्लाह ने हलाल किया बै को और हराम किया सूद को। इस हराम के बगैर ना तो ज़िंदगी बसर करना दुश्वार है और ना ही निजात मुश्किल। सिर्फ ईमान शर्त है। अगर कुव्वत ईमान बरोकार लाते हुए मुस्लिम हुकूमतें और मुस्लिम अफराद इस हराम पर एक मरतबा लात मार दें तो हमेशा हमेशा के लिए इससे निजात भी नसीब हो जाएगी, खुशहाली भी मिलेगी और आखिरत में सुरखरुई भी। सूद की हराम दौलत की कशिश ने अवाम को तरह तरह की गलतफहमियों में मुब्तला कर रखा है। हम अपने क़ारीन की खिदमत में इस उन्वान पर चंद बुनियादी बातें अर्ज़ करना चाहते हैं ताकि मसले की वजाहत भी हो जाए और कुछ गलतफहमियाँ भी दूर हो जाएँ। रबवा सूद बिल्कुल उसी तरह हराम है जिस तरह शराब, खिंजीर, जुआ और दीगर मुहर्रमात। बस दीगर मुहर्रमात से बचना और सूद का कारोबार करना बराबर ही है। सूद और किसी तरह शराबी, ज़ानी और बदकार शख्स पर बरतरी का दावा नहीं कर सकता। सूद और दर्जा झैल हदीस पर गौर करें और सोचें कि वो किस कदर घिनौने अमल में मुब्तला हैं। मशकूर शरीफ। गसील अल-मलाइका हज़रत अब्दुल्लाह बिन हंज़ला रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स जानबूझकर सूद का एक दिरहम खाए तो 36 मरतबा ज़ना करने से बदतर है। मशकूर शरीफ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने रिवायत की कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सूद के 70 अज्ज़ा हैं, सबसे कम ऐसा है जैसे कोई अपनी माँ से निकाह कर ले। आम निगाहें सिर्फ शराबी, जुआरी, खिंजीरखोर, ज़ानी वगैरह ही को ज़लील ख्वार और बदकार समझती हैं, जबकि अल्लाह और उसके रसूल की नज़र में सूदखोर उनसे बहुत ही बदतर है कि ये कौम का खून चूसते हैं, मज़े ले लेकर चूसते हैं, इसको हराम भी नहीं समझते। ऐसे आदी हो गए हैं कि उसके बगैर ज़िंदा रहना नामुमकिन समझने लगे हैं। रबवा की हुर्मत का ऐलान कुरान करीम ने किया और उसकी तशरीह दीगर अहकाम की तरह हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाई, जिसको मानना और जिस पर अमल करना उसी तरह ज़रूरी है जिस तरह हम नमाज, रोज़ा, हज व ज़कात और दीगर अहकाम की तशरीह तस्लीम करते और उस पर अमल करते हैं। मसलन नमाज की फ़र्ज़ियत कुरान करीम से बिलाशुबा साबित है, लेकिन इसकी रकात का तयन और अदायगी का तरीक़ा नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम से ही मिला है, जिसको हम मानते और उस पर अमल करते हैं। बस यही असूल रबवा के लिए अपनाना होगा और सूद के इन तमाम तरीक़ों को ममनू तस्लीम करना होगा जो शारा अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाए, और फ़ुक़हा किराम ने उम्मत की सहूलत के लिए उनको मज़ीद वाज़ेह कर दिया। बस किसी तरह ये कहना मुनासिब नहीं कि सूद की ये सूरत आइमा अरबा में से किसी की बुनियाद बयान करता है, क्योंकि आइमा अरबा ने जो भी शरई अहकाम बयान फरमाए उनकी असल कुरान और हदीस या अमल सहाबा के सिवा कोई नहीं। उस तक हमारी रसाई ना हो तो ये हमारी कोताह नज़री या कम इल्मी होगी। बस ये ख्याल करना कि रबवा की वही सूरत हराम है जो हुर्मत रबवा के वक़्त राइज थी, यानी लोगों को कर्ज़ देना और उस पर मुनाफा लेना, और जब कर्ज़दार कर्ज़ अदा न कर सके तो मुनाफे की शरह बढ़ा देना। सिर्फ इसी सूरत को सूद और सूदी कारोबार कहना बिल्कुल गलत है। हुर्मत रबवा का हुक्म नाजिल होने के बाद नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम ने बे की बात सूरतों को भी रबवा करार दिया, जिसकी बुनियाद पर फ़ुक़हा किराम ने
ربا کے تمام شعبوں کی وضاحت کی۔ ان میں سے ہر قسم ربا قرار پائے گی، حتیٰ کہ جس صورت میں ربا کا شائبہ بھی ہو اس کو ترک کر دینا افضل و بہتر ہے۔ جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سود کے متعلق آخری آیت نازل ہوئی تو چند دن بعد حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا اور آپ نے اس کی تفسیر ہمارے لیے بیان نہ فرمائی، لہٰذا سود اور سود کے شبہ والی چیزوں کو چھوڑ دیا کرو۔ ابن ماجہ۔ حرج و تنگی۔ قرآن کریم کے بیان کردہ اصول کے مطابق اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حرج، تنگی میں مبتلا نہیں فرماتا۔ عبادات ہوں یا معاملات زندگی کے کسی شعبے میں اللہ کے احکام کی پابندی سے حرج، تنگی میں مبتلا ہونا ممکن نہیں۔ فرمایا گیا سورہ المائدہ آیت نمبر 6 اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی کرے، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں خوب پاک کر دے اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دے تاکہ تم شکر کرو۔ سورہ الحج آیت نمبر 78 اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ احکام اسلام کی پابندی میں ہرگز حرج اور تنگی کا خطرہ نہیں، ہاں ان سے بغاوت اور ان کے برعکس عمل میں سوائے حرج کے کچھ نہیں۔ اس اصول قرآن کو پیش نظر رکھیے تو یہ غلط فہمی دور ہو جاتی ہے کہ سودی کاروبار کے بغیر ہمارا زندہ رہنا یا معاشی آسودگی حاصل کرنا ممکن نہیں، جبکہ اسی اصول کی بنیاد پر سودی نظام حرج اور تنگی کا یقینی باعث ہے۔ اگر آپ دیانت سے دنیا کی معاشی حالت کا جائزہ لیں تو آپ تسلیم کریں گے کہ سود کی لعنت نے زندگی میں کیا حرج پیدا کیا کہ اس کے جال میں انسان مچھلیوں کی طرح تڑپتے ہی نظر آتے ہیں۔ ہر شخص شب و روز کی تگ و دو کے باوجود پریشان ہے، تنگ ہے، حرج میں مبتلا ہے۔ بس سود وہ نظام ہے جس کو انسان نے اللہ اور اس کے رسول کی ممانعت کے باوجود صرف اس لیے اپنایا کہ وہ راتوں رات بغیر محنت و مشقت کے دولت کے ڈھیر جمع کر لے، لیکن وہ انسانوں کا خون چوسنے والا بھیڑیا بن گیا۔ اس نے اپنی آخرت بھی تباہ کر لی اور دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتا رہا، جبکہ اللہ نے اسے اس زہر سے بچنے کا حکم دے کر اسے تجارت کا وسیع میدان عطا فرمایا، جس کی پاکیزہ کمائی میں برکت رکھی، جس سے معاشرے میں نہ صرف خوشحالی اور آسودگی کے پھل پھلتے ہیں بلکہ باہمی محبت و الفت، امن و سکون اور شگفتہ زندگی کے پھول بھی مہکنے لگتے ہیں، اور تاجر کو محنت و مشقت سے اپنی روزی کمانے والے کو آخرت میں جو مرتبہ نصیب ہوگا اس کی خبر صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح دیتے ہیں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، سچا اور ایمانت دار تاجر نبیوں اور صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ ترمذی۔ اے ایمان والو، تم کیوں سودی کاروبار میں مبتلا ہو کر اپنی زندگی کو اجیرن بنائے ہوئے ہو؟ آج اس سوال کا جواب یہی ملتا ہے کہ سودی کاروبار بین الاقوامی تجارت کا ایک جزو ہے، اس کے بغیر دنیا سے معاشی و اقتصادی رابطہ ممکن نہیں۔ اس جواب سے کیا ہم یہ سمجھیں کہ جس حرام کے بغیر دنیا سے رابطہ ممکن نہ رہے وہ حلال ہو جاتا ہے، یا یہ سمجھیں کہ جس رب نے سود کو حرام کیا الیاذ باللہ وہ ہماری اس اہم ضرورت کو نہیں جانتا، یا یہ کہ ہم زبان سے مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ایمان کی بقا اور حفاظت کے لیے کوئی ایثار کرنے، کوئی قربانی کرنے کی ہم میں قطعاً ہمت نہیں۔ پہلی دو باتیں سراسر غلط ہیں۔ حرام ہر حال میں حرام ہی رہتا ہے، اور اللہ علیم و خبیر خوب جانتا ہے کہ ہماری اہم ضرورت کیا ہے، اسی لیے اس نے کسی ایسی چیز کو حرام نہیں کیا جس کے بغیر زندہ رہنا ممکن نہ ہو۔ بس اب تیسری ہی بات رہ جاتی ہے، اور وہی صحیح ہے کہ ہم مومن ہونے کے بلند و بانگ دعوے تو کرتے ہیں لیکن ایمان کے تقاضوں کی تکمیل ہمارے بس کی نہیں، یا ایمان کو ایسا محفوظ خزانہ سمجھتے ہیں جس کو کوئی آفت نقصان نہیں پہنچا سکتی، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ ایمان ایسا نازک شیشہ ہے جس میں معمولی ہوا سے بھی دراڑیں پڑ سکتی ہیں۔ حرام کو حرام جانتے ہوئے زندگی کا حصہ سمجھا تو ایمان کے دنیاوی و آخری فوائد ختم ہو جاتے ہیں، اور اگر حرام کو حرام ہی نہ جانا، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو کوئی اہمیت نہ دی، شریعت کے احکام کو فرسودہ سمجھا، قرآن و سنت کے عطا کردہ زندگی کے اصولوں کو پس پشت ڈال کر خود اپنی زندگی کے لیے اصول وضع کیے، تو ایمان کا دعویٰ ہی دعویٰ رہ جاتا ہے، حقیقتاً ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ بس اب یا تو ایمان کی حفاظت کر لیجئے یا حرام کی دولت کو اوڑھنا بچھونا بنا کر قیامت میں ننگے ہونے کے لیے تیار رہیے، یہاں اپنی عقل پر اعتماد کیجئے اور حشر کے دن مخبوط الحواس اٹھنے کے لیے تیار رہیے۔ سود کی لعنت سے بچنا۔ اگر آپ یہ کہیں کہ ہم اللہ کے عذاب سے
ڈرتے اور سود کی لعنت سے بچنا چاہتے ہیں، لیکن کیسے بچیں؟ بری طرح اس جال میں پھنسے ہوئے ہیں۔ بہت ہی دشوار مرحلہ ہے، تو ہم پوری طرح حالات سے باخبر ہوتے ہوئے عرض کریں گے کہ اول تو ہمارے دور ہی کے ماہرین معاشیات نے اس پر بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے اور شرعی اصولوں کے مطابق وہ تمام طریقے واضح کر دیے ہیں جو سودی کاروبار کی لعنت سے بچنے کا ذریعہ ہو سکتے ہیں۔ نہ تجارت میں کوئی کمی واقع ہوگی اور نہ ہی دنیا سے اقتصادی رابطہ منقطع ہوگا، لیکن نکار خانہ میں طوطی کی سنتا کون ہے؟ اللہ گواہ ہے کہ علماء کرام اور فقہا نے سود اور دیگر محرمات کو ہر دور میں نہایت وضاحت سے بیان کیا، سود سے نجات کی قابل عمل تدابیر بھی پیش کیں اور امت کو اس جال سے نکالنے کی پوری سعی بھی کی، یعنی کوشش بھی کی۔ پھر بھی کوئی نہ مانے تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ علاوہ ازیں مومن کے لیے تو کسی حرام کو حرام جان لینا ہی کافر ہے، اس سے نجات کی تدابیر کی ضرورت ہرگز نہیں۔ بس حرام کو چھوڑ دینے کے لیے یہی کافی ہے کہ حرام ہونے کا پتہ چل جائے۔ دیکھیے ان لوگوں نے شراب کو کس طرح چھوڑا جن میں شراب کے بغیر زندہ رہنے کا تصور بھی نہ تھا۔ صرف یہی تو ہوا تھا کہ مدینے کی گلی کوچوں میں حرمت شراب کا اعلان کرایا، جس نے اعلان سنا اس کا جام جہاں تھا وہاں سے آگے نہ بڑھ سکا، اور آنن فانن وہ محبوب مشروب جس کو بڑی ہی حفاظت اور بڑے اہتمام سے رکھا جاتا تھا گندی نالیوں میں بہنے لگا۔ جام چھوڑ دیے گئے، برتن توڑ دیے گئے، کسی کی مجال نہ تھی کہ وہ یہ کہہ سکے کہ شراب کے بغیر ہم کیسے زندہ رہیں گے، یا یہ پوچھ سکے کہ جو چیز ہماری گھٹی میں شامل ہے اس کو چھوڑنے کی تدبیر کیا ہے۔ حرمت سود کا اعلان ہوا تب بھی یہی حال ہوا کہ جس طریقہ کار پر پوری قوم کی معاشی و اقتصادی حالت کا دار و مدار تھا، اس کو یکسر یکلخت چھوڑنے کے لیے نہ تدابیر پوچھی گئیں نہ مہلت مانگی گئی۔ بس جو حرام ہو گیا وہ لمحہ بھر کے لیے بھی حرام ہے۔ آخر یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ ایسے کہ ایمان مستحکم تھا، صرف دعوی ایمان نہ تھا بلکہ ہر وقت اس کا ثبوت بھی تھا، اس کے تقاضوں کی تکمیل بھی تھی۔ ہم سود ہی کے معاملے میں نہیں اور دوسرے معاملات میں بھی ایمان کو کب فوقیت اور ترجیح دیتے ہیں؟ نمازوں کی پابندی کے لیے، روزوں کی پابندی کے لیے، اسی طرح دیگر احکام اسلام پر عمل کر کے کون سا اہتمام کرتے ہیں؟ وقت ملا تو نماز پڑھ لی، موسم اچھا ہوا تو روزہ رکھ لیا، بس ہمارا ایمان اتنا ہی رہ گیا ہے۔ ہماری حالت تو اس بزدل کی سی ہے جو اپنے جسم پر چیونٹی کی تصویر نہیں گدوا سکتا۔ آپ اس سے کیسے یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ شیر کی تصویر گدوا لے گا؟ ہم نماز روزہ جیسی عبادتوں کی پابندی نہیں کر پاتے تو سود کے جال سے اپنے آپ کو کس طرح آزاد کر سکتے ہیں؟ اپنی اس ایمانی کمزوری کا انجام بھگت رہے ہیں کہ معاشی اعتبار سے غیروں کے در کے بھکاری ہیں، سیاسی اعتبار سے بظاہر آزاد ہوتے ہوئے بھی غیروں کے غلام ہیں، اور جب قوم معاشی و سیاسی اعتبار سے آزاد نہیں رہتی تو اس کے لیے اپنے دین، مذہب، تہذیب و تمدن کی حفاظت کرنا ممکن نہیں رہتا۔ ایسی قوم کی حالت ایک ایسے لاچار و مجبور شخص جیسی ہو جاتی ہے جس کے گھر میں جو چاہتا ہے آتا ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی دولت، عزت و آبرو سب کچھ لٹتا رہتا ہے، لیکن وہ کسی کو ترچھی نظر سے دیکھنے کی بھی جرت و ہمت نہیں کر پاتا۔ آج پوری دنیا میں خیر الامم کا یہی حال ہے۔ مومن کی عزت و آبرو کے تحفظ کا واحد ذریعہ قوت ایمان ہے، جس سے آج ہم محروم ہیں، لہٰذا ذلیل و خوار ہیں اور اتنے کمزور ہیں کہ حرام کو اپنی زندگی کا جز سمجھنے پر مجبور ہیں۔ سودی کاروبار سے نجات حکومتی سطح پر ضرور مشکل ہے، کیونکہ بدقسمتی سے مسلم حکمرانوں کی سوچ مذہبی انداز پر نہیں، وہ دنیا کے دھارے میں بہنا ہی اپنی کامیابی سمجھتے ہیں۔ اقتدار کی ہوس انہیں اقتدار ہی کے تحفظ کی تدابیر پر آمادہ رکھتی ہے، اور اسی لیے وہ ملک کے عوام کو جھوٹی خوشحالی اور آسودگی فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ وہ عوام کا بال بال سودی دھاگے سے جکڑ دیتے ہیں۔ اگر امت اسی انتظار میں رہے کہ ان کے حکام سودی کاروبار بند کر دیں تو اس سے نجات حاصل ہو جائے گی، تو یقین جانیے اس انتظار کا دورانیہ اتنا طویل ہو جائے گا کہ حرام کھاتے کھاتے ہی قبر تک پہنچ جائیں گے۔ بس اس حالت میں ہر شخص کو اپنی عاقبت بنانے اور ایمان کی حفاظت کرنے کی خود کوشش کرنا اور اس کے لیے ہمت سے قدم اٹھانا چاہیے۔ اگر انفرادی طور پر آپ سود سے نجات حاصل کرنا چاہیں تو پھر اس کا جال مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور نظر آئے گا۔ صرف جھوٹی شان کے مظاہرے، بے جڑ دولت مندی اور پرفریب ہوس سے توبہ کر کے
اسلامی تعلیمات کے مطابق قناعت اور سادہ زندگی اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیجئے۔ اگر ایک شخص کے پاس سودی دولت سے خریدی ہوئی متعدد شاندار گاڑیاں، بڑی بڑی عمارتیں، فیکٹریاں ہیں تو کوئی مشکل نہیں کہ وہ ان سب کو فروخت کر کے سودی قرضے ادا کر دے اور اپنی روزی کمانے کے لیے ایک دکان پر قناعت کرے۔ اسی طرح وہ دن رات کی مصروفیت بھاگ دوڑ سے بھی بچ سکتا ہے اور اس کی آخرت بھی سدھر سکتی ہے۔ اگر مسلمان انفرادی طور پر ایثار کریں، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے تو بینکوں کی صورت میں آگ کے انگاروں کا کاروبار کرنے والی بے شمار دکانوں پر تالے پڑے نظر آنے لگیں گے۔ اس حقیقت کو یاد رکھیے کہ اسلامی انقلاب حکومت کے اقدام سے بپا نہیں ہوتا، یہ عوام ہی کے عمل و کردار کا اثر ہوتا ہے کہ حکام اسلامی نظام حیات اپنانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تاریخ میں ایسے ممالک کا تذکرہ موجود ہے کہ حکام کی طرف سے اسلامی طرز زندگی کو ختم کرنے کی ہر طرح کوشش کی گئی، لیکن عوام نے ان کی ساری تدبیروں کو بے اثر کر دیا اور ایسے حکام سے عنان حکومت چھین لی گئی، جبکہ ہمارے دور میں عوام ہی کی دین سے لاپرواہی کا نتیجہ ہے کہ کسی ملک میں اسلامی نظام کا وجود نہیں۔ جن ممالک میں بعض اسلامی احکام نافذ بھی ہیں، وہاں بھی دیانت سے ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ کبھی تو مجرم اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے آزاد ہو جاتے ہیں اور کبھی وہ اپنے ملک کے حدود سے باہر جا کر عیاشی کرتے ہیں، جرائم کرتے ہیں اور قانون کا ہاتھ ان تک نہیں پہنچ پاتا۔ غرض یہ کہ سود ایک لعنت ہے جس سے نجات کے بغیر خوشحالی و آسودگی تو درکنار سکون و اطمینان کی زندگی بھی نصیب نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم واقعی پریشان حال ہیں تو اس کا وویلا مچانا کبھی اس سے نجات کا ذریعہ نہیں ہو سکتا کہ مریض اس وقت مرض سے نجات نہیں پا سکتا جب تک وہ علاج نہ کرے۔ ہماری پریشانی کا سبب ہمارا سودی کاروبار میں ملوث ہونا ہے۔ اس سے چھٹکارا پریشانی سے نجات کا واحد ذریعہ ہے۔ اللہ کا یہ اصول ہے کہ انسان جب اس کے ذکر سے غافل ہوتا، اس کے احکام سے بغاوت کرتا ہے، اس کے عطا کردہ اصول زندگی پس پشت ڈال کر خود اپنے وضع کردہ اصول پر زندگی بسر کرنے لگتا ہے تو اس کی معیشت کو تنگ کر دیا جاتا ہے، یعنی اس کے پاس دولت کے ڈھیر ہوتے ہیں، بظاہر وہ مناصب و مراتب بھی حاصل کر لیتا ہے، بڑا عزت والا ہوتا ہے، اس کو شہرت بھی حاصل ہوتی ہے، جملہ اسباب عیش و عشرت کا مالک ہوتا ہے، لیکن اس کا دل ویران ہوتا ہے، سکون و اطمینان کی نعمت سے وہ محروم ہوتا ہے، دن جھمیلوں میں گزرتا ہے اور رات تفکرات میں۔ اسے حقیقی خوشی کبھی نصیب نہیں ہوتی، اس کی دنیا اس طرح برباد ہوتی ہے اور آخرت میں اس کا انجام نہایت عبرتناک ہوتا ہے کہ جب وہ محشر میں اٹھے گا تو اندھا ہوگا، ہر طرف وہ اندھیرا ہی اندھیرا محسوس کرے گا۔ اپنی اس حالت پر حیرت کرتے ہوئے اللہ سے عرض کرے گا کہ دنیا میں تو میری نظریں بڑی تیز تھیں، آنکھیں بڑی خوبصورت تھیں، میرے ارد گرد روشنیاں ہی روشنیاں تھیں، یا رب اب مجھے کیا ہوا کہ ہر طرف تاریکی ہے، اندھیرا ہے۔ جواب دیا جائے گا، تو نے دنیا میں جس کو روشنی سمجھا وہ روشنی نہ تھی، اگر روشنی ہوتی تو تجھے میرے احکام ضرور نظر آتے اور تو ان پر عمل کرتا، لیکن تو نے وہاں میری آیات اور میری دعوت کو بھلا دیا، تو آج ہم نے تجھے بھلا دیا۔ ارشاد ہوتا ہے سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 124 سے 127، 124 to 127۔ اور جس نے منہ پھیرا میری یاد سے تو اس کے لیے زندگی تنگ کر دی جائے گی اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ دنیا میں تو میں بالکل بینا تھا۔ اللہ فرمائے گا، اسی طرح آئی تھیں تیرے پاس میری آیتیں، بس تو نے انہیں بھلا دیا۔ اس طرح آج تجھے فراموش کر دیا گیا، اور جس نے حد سے تجاوز کیا اور ایمان نہ لایا اپنے رب کی آیتوں پر، اور سن لو آخرت کا عذاب بڑا سخت اور بہت دیر پا ہے۔ احکام اسلام میں سودی کاروبار کی حرمت سب سے زیادہ اہم ہے، جس کو ہر مسلمان جانتا بھی ہے، اور علماء اس سے بچنے کی ہدایت بھی کرتے ہیں، اس سے نجات کی تدابیر بھی بیان کرتے ہیں۔ پھر بھی ظاہری چمک دمک کے دلدادہ لوگ اسے اپنی معیشت کا جز کہتے اور اس میں مبتلا رہتے ہیں، تو وہ قرآن کریم کی ان آیات میں اپنا انجام پڑھ لیں۔ حشر میں تو جو ہوگا اس کا پتہ وہاں چلے گا، لیکن دنیا میں ایسے لوگوں کی جو حالت ہے
وہ قرآن کریم کی بیان کردہ حالت کی تصدیق کے لیے کافی ہے۔ دین سے غافل کوئی شخص سودی کاروبار میں مبتلا کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کی زندگی پرسکون ہے یا اسے حقیقی خوشیاں نصیب ہیں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مقالہ 12 سورہ البقرہ 282 سے 283 282 to 283۔ اے ایمان والو، جب تم ایک مدت مقررہ تک قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لو، اور چاہیے کہ تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھے اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے سکھایا ہے۔ تو اسے چاہیے کہ وہ لکھ دے اور وہ شخص لکھوائے جس پر قرض ہے، اور وہ اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور اس سے کچھ کم نہ کرے۔ پھر اگر وہ شخص جس پر قرض ہے بے وقوف یا کمزور ہے یا طاقت نہیں رکھتا لکھوانے والے کی، تو لکھوا دے اس کا ولی انصاف سے، اور 2 گواہ بنا لو اپنے مردوں میں سے، اور اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ان گواہوں میں سے جنہیں تم پسند کرتے ہو کہ ان 2 میں سے کوئی عورت بھول جائے تو اس ایک کو دوسری یاد دلا دے، اور نہ انکار کریں گواہ جب وہ گواہی کے لیے بلائے جائیں، اور اس کے لکھنے میں سستی نہ کرو۔ قرض چھوٹا ہو یا بڑا اس کی میعاد تک لکھ لو، تمہارے لیے اس میں پورا انصاف ہے اللہ کے نزدیک، اور یہ کام زیادہ درست رکھنے والا ہے، گواہی کو اور زیادہ قریب ہے اس بات کے کہ تم شک میں نہ پڑو، مگر یہ کہ کوئی سودا ہاتھوں ہاتھ ہو جسے تم آپس میں لیتے دیتے ہو، تو ایسی صورت میں تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اسے نہ لکھو، اور گواہ بنا لو جب تم خرید و فروخت کرو، اور تکلیف نہ دی جائے کسی لکھنے والے کو اور نہ کسی گواہ کو، اور اگر تم ایسا کرو گے تو بے شک وہ تمہارا گناہ ہوگا، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور نہ پاؤ لکھنے والا تو رہن ہو قبضہ میں ہوا، پھر اگر تم میں سے ایک دوسرے پر اعتماد ہو تو جس پر اعتبار کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ وہ اس کی امانت ادا کر دے، اور چاہیے کہ اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور گواہی نہ چھپاؤ، اور جو گواہی چھپاتا ہے تو بے شک اس کا دل گناہ گار ہے، اور اللہ تمہارے سب کاموں کو خوب جانتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 282 قرآن کریم کی طویل ترین آیت ہے، جس میں اللہ رب العزت جل جلالہ و امن والا نے معاملات بیع و شرح میں نہایت مختار طریقہ اختیار کرنے کا حکم دیا تاکہ کسی قسم کے اختلاف کا امکان نہ رہے۔ فرمایا گیا، اے مومنو، جب تم باہمی رضامندی سے ایک مدت معینہ کے لیے قرض پر لین دین کرو تو اسے لکھ لو تاکہ کسی قسم کی بھول چوک نہ ہونے پائے جو تمہارے درمیان شکر رنجی کا باعث بنے۔ لکھنے والے کو ہدایت دیتے ہوئے فرمایا گیا کہ کاتب ایسے انداز سے لکھے کہ عدل و انصاف کے تقاضے پورے ہوں، جان بین میں سے کسی کی حق تلفی نہ ہونے پائے۔ نیز لکھنے والے کو لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ نے جب اسے علم کی نعمت سے نوازا ہے تو اسے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور علم کے شکر کا بہترین طریقہ ضرورت مندوں کی علمی خدمت ہے۔ بس جسے لکھنا آتا ہے اسے چاہیے کہ یہ خدمت بخوشی انجام دے۔ یہ وثیقہ لکھوانے کی ذمہ داری، اس کے ضروری اخراجات کی ادائیگی وہ شخص کرے گا جو قرض لے رہا ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ اس ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے اللہ سے ڈرتا رہے، اور اپنی کسی چال سے معاہدے میں کوئی ایسی شک شامل نہ کرے جس کا اسے فائدہ پہنچے، اور مال کا مالک اس سے بے خبر ہو یا اس پر راضی نہ ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس معاملے کا ایک فریق جو قرض لے رہا ہے معذور ہو، بے وقوف ہو یا کسی اعتبار سے کمزور ہو، مثلا یتیم ہو، نابالغ ہو، عورت ہو، بیوہ ہو، تو وثیقہ بنانے کا کام احتیاط و انصاف کے ساتھ ایسے لوگوں کا ولی انجام دے۔ اس معاہدے پر بھی 2 گواہ بنانا ضروری ہے کہ بغیر گواہوں کے نہ کسی تحریر کا اعتبار ہوتا ہے اور نہ زبانی گفتگو کا۔ یہ دونوں گواہ مردوں ہی میں سے ہونے چاہیے۔ اگر کسی وجہ سے 2 مرد نہ مل سکیں تو 1 مرد اور 2 عورتوں کی گواہی معتبر ہوگی۔ 1 مرد کے مقابلے میں 2 عورتیں، اس لیے کہ عورت میں بنسبت مرد کے نسیان کا مادہ زیادہ ہوتا ہے، تو اگر ایک عورت معاہدے کی کوئی شک بھول جائے گی تو دوسری اس کو یاد دلا دے گی۔ گواہوں کو ہدایت کی جاتی ہے کہ گواہی ایک بڑی ذمہ داری اور امانت ہے۔
اس ذمہ داری کو پورا کرنے اور اس امانت کی ادائیگی کا جب وقت آئے تو تمہیں انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اس کو دوسرے کا کام سمجھ کر نہیں بلکہ اپنی ذمہ داری سمجھ کر بخوشی پورا کرو۔ مزید تاکید فرمائی گئی کہ دیکھو، معاہدے کو تحریر میں لانے اور وثیقہ بنوانے میں سستی نہ کرنا، چاہے قرض کا معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، کیونکہ اختلاف کا ذریعہ چاہے معمولی ہو یا غیر معمولی، لیکن اختلاف کا اثر ہمیشہ غیر معمولی اور بہت ہی برا ہوتا ہے۔ بس لکھوا لینا ہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ کے نزدیک یہی انصاف حاصل کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ اسی سے گواہوں کی گواہی کا بھی پورا فائدہ حاصل ہوگا۔ اسی سے ہر قسم کے شکوک و شبہات کا امکان ختم ہو سکتا ہے۔ ہاں، نقد لین دین میں اس طویل طریقہ کار کی ضرورت نہیں کہ یہ معاملہ تو وقتی ہے، مال لیا اور قیمت ادا کر دی، بات ختم ہوئی۔ اس میں باہمی اختلاف کا بظاہر کوئی امکان نہیں۔ پھر بھی احتیاط اسی میں ہے کہ اس معاملے پر بھی گواہ بنا لیے جائیں۔ ممکن ہے کہ مال خریدنے یا فروخت کرنے والے کی طرف سے کسی وقت کوئی فتنہ اٹھا دیا جائے۔ گواہوں کی صورت میں یہ امکان بھی نہ رہے گا۔ لکھنے والوں کی اگرچہ یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بخوشی لکھیں اور گواہوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بخوشی گواہی دیں، لیکن جن لوگوں کی یہ خدمت کر رہے ہیں، ان کے لیے اپنا وقت صرف کر رہے ہیں، ان کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کاتب اور گواہ کو کسی طرح پریشان نہ کریں، بلکہ ان کو ہر قسم کی سہولت مہیا کریں۔ ایسا نہ کرنا گناہ ہے، جبکہ مومن کے لیے زیب یہی دیتا ہے کہ وہ ہر معاملے میں اللہ سے ڈرتا رہے اور گناہ سے بچتا رہے، احکام الہی کا پابند رہے، کہ اللہ کی یہی تعلیم ہے اور اللہ تو ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 283 میں اس معاملے کے متعلق ہدایت کی گئی جو حالت سفر میں کیا جائے اور اس وقت کوئی لکھنے والا یا گواہ موجود نہ ہو۔ ایسی صورت میں مال قرض لینے والے کو اپنی کوئی چیز مال بیچنے والے کے پاس گروی رکھنا ہوگی کہ وہ چیز قرض وصول ہونے کی ضمانت ہوگی، اور اس بات کا ثبوت بھی کہ گروی رکھنے والے نے مال قرض لیا تھا۔ ظاہر ہے جو چیز گروی رکھی جائے گی وہ مال کی قیمت کے مساوی یا اس سے زیادہ ہوگی، تاکہ قرض لینے والا مقررہ رقم ادا کرنے پر مجبور رہے۔ کیونکہ وہ کسی قسم کا فتنہ پیدا کرے گا تو مال فروخت کرنے والے کو اس چیز پر قبضہ کر لینے کا حق ہوگا، لیکن اس کے لیے قرض کی مدت ختم ہونے تک اس چیز سے کوئی فائدہ حاصل کرنے کا اختیار نہ ہوگا، اور اگر کوئی فائدہ طبعی ہے تو اس کی قیمت ادا کرنا ہوگی۔ مثلاً خریدار نے بطور ضمانت ایک بکری گروی رکھی جو دودھ دیتی تھی۔ مال بیچنے والا اس کا دودھ پیتا رہا۔ جب یہ بکری واپس کرنے کا وقت آئے گا تو جو کچھ اس کے کھلانے پلانے اور خدمات پر اخراجات ہوئے وہ وضع کر کے دودھ کی باقی رقم ادا کرنا ہوگی۔ قرض وصول ہو جانے کے بعد مرتہن کی ذمہ داری ہے کہ اس کے پاس جو چیز بطور امانت بصورت گروی تھی وہ اس کو واپس کر دے، کسی قسم کا بہانہ یا حیل و حجت نہ کرے۔ معاملات میں ان اہم ہدایات کے اختتام سے قبل ایک اہم حکم کی مزید وضاحت فرمائی جا رہی ہے کہ گواہوں کے لیے کسی حالت میں بھی گواہی کو چھپانا جائز نہیں، اور اگر کسی نے ایسا کیا تو اس نے اپنے دل کو گناہ گار بنا لیا کہ حق بات کو دل میں چھپایا، یہ سخت گناہ ہے۔ اے مومنو، تمہیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ تمہارے کام چاہے ظاہر ہوں یا دلوں میں پوشیدہ، اللہ تو سب کو خوب جانتا ہے۔ بس جس چیز کو اس نے ظاہر کرنے کا حکم دیا ہے، اگر تم نے اس کو بندوں سے چھپا بھی لیا تو اللہ سے تو نہ چھپا سکو گے۔ اس آڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔